रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम विद टीएम। मैं हूं तारिक महमूद। अफ़गानिस्तान की जो सूरत हाल है उसका आसेब हमारे सरों पर मंडला रहा है। अफ़गान तालिबान 9 सूबों पर काबिज़ हो चुके हैं। काबुल की जानिब पेशकदमी जारी है। आर्मी चीफ़ को जो अफ़गान गवर्नमेंट है उसने बरतरफ कर दिया है। हमारी सूरत हाल बड़ी अजीब सी है। हम दुनिया को अपनी सफाइयाँ पेश कर रहे हैं। पहले तो अफ़गानिस्तान और भारत तो चले हमारा मुखालिफ है ही है, और वो हमारे ख़िलाफ़ हम कहते हैं जी प्रोपेगेंडा कर रहा है, लेकिन अमेरिका हो, यूरोपीय यूनियन हो, बरतानिया हो, वहाँ से भी हमारे ख़िलाफ़ बहुत तवाना आवाज़ें उठ रही हैं। आखिर इसकी वजह क्या है? क्यों हम अपना मौक़िफ़ जो है वो दुनिया को नहीं समझा पा रहे, बता पा रहे? हम पे एक मरतबा फिर क्यों डिस्ट्रस्ट किया जा रहा है? जो पेंटागन की जो स्टेटमेंट्स हैं वो आप उठा के देख लें, वो फिर ये बात हो रही है, प्रोपेगेंडा हो रहा है कि पाकिस्तान की जो बॉर्डर एरियाज़ हैं वहाँ पे सेफ़ हेवन है अफ़गान तालिबान के लिए। ये तासुर अब आम हो रहा है कि हम सपोर्ट कर रहे हैं, हम गाइडलाइन दे रहे हैं तालिबान को। हम कहते हैं जी हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है, अफ़गान जाने, अफ़गानिस्तान जाने। हम क्या गलतियां कर रहे हैं, और अगर हम दुरुस्त हैं तो फिर हम दुनिया को समझा क्यों नहीं पा रहे, और दुनिया हम पर एतमाद क्यों नहीं कर रही? ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो हमारे लिए है। इसी के ऊपर आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की साबिक़ मंदूब, साबिक़ सफ़ीर मोहतरमा मलिहा लोधी साहिबा। किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं, आप सब उन्हें जानते हैं, पढ़ते हैं। मेरे साथ ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मोहतरम जनाब सलीम साफ़ी साहब ने, और मेरे साथ मौजूद होंगे अहमद रशीद साहब, वो भी किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं, मारूफ़ मुसन्निफ़ हैं। मलिहा साहिबा, ये डिस्ट्रस्ट हम तो ऐसा लग रहा था कुछ अरसा कबल के जैसे सारी चीज़ें हमारे इर्द गिर्द घूम रही हैं। अब लग रहा है कि हम दुनिया के गिर्द घूम रहे हैं और उन्हें बता रहे हैं कि जनाब हम ठीक है, हमें गलत ना समझा जाए। ये इतनी रैपिड चेंज सिचुएशन के अंदर क्यों नज़र आ रही है? और अब मुझे थोड़ा सा अपने यहाँ पैनिक भी नज़र आ रहा है। देखिए, मेरा तो मौक़िफ़ ये है और मेरी ज़ाती राय ये है कि इस वक्त हमें सफाइयाँ नहीं पेश करनी चाहिए। हमें अपनी एनर्जीज़ जो हैं वो असल इशू पे फोकस करनी चाहिए। और असल इशू क्या है कि अमन का जो प्रोसेस है या सिलसिला है। देखें, इस वक्त जबकि हम बातचीत कर रहे हैं, आपको मालूम है कि दोहा में एक बहुत ही अहम सफारती कोशिश जारी है जिसमें कि पाकिस्तान भी शामिल है, और ये कोशिश है एक्सटेंडेड ट्रोइका की, यानी कि उन ममालिक की जो कि ट्रोइका के मेंबर्स हैं, यानी कि अमेरिका, चीन, रूस और पाकिस्तान। कल जो गुजरा हुआ कल है, एक रीजनल स्टेट्स की मीटिंग हुई है, नेबर्स की मीटिंग हुई है जिसमें कि यूएन भी शामिल था। तो ये सारी जो सफारतें कोशिशें हैं, मेरा तो ख्याल ये है कि हमारा फोकस इस पे होना चाहिए, और इस बात पे भी होना चाहिए कि इस वक्त जो बैनुल अक़वामी सतह पे एक कंसेंसस बना है उसमें पाकिस्तान भी शामिल है। और वो कंसेंसस क्या है, उसके जो 2-3 एलिमेंट्स हैं मैं आपके सामने रख देती हूँ। पहला एलिमेंट तो ये है कि देखें, तालिबान से जो अपील की जा रही है वो ये है कि आप मिलिट्री टेक ओवर ना कीजिए, आप किसी तरह से मुज़ाकरात पे वापस आके कोई ऐसा सिलसिला ढूंढें, ऐसा प्रोसेस ढूंढें जिससे कि एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट फॉर्म हो सके। तो ये बैनुल अक़वामी बरादरी का एक, यानी कि एक कंसेंसस है इस पे। दूसरा एलिमेंट जो कंसेंसस का है वो ये है कि जो एमिरेट है उसको ना बहाल करें तालिबान। और तीसरा जिसका मैं जिक्र कर भी चुकी हूँ, एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट। तो मैं समझती हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान का फोकस इन चीज़ों पे होना चाहिए कि क्या हम बैनुल अक़वामी कम्युनिटी के साथ मिल के दोनों फरीकैन पे किस किस्म का प्रेशर डाल सकते हैं जिससे कि वो दोनों फरीक जो हैं वो लचक दिखाएं, ताकि कोई रास्ता निकले जो कि एक पुरअमन हल की तरफ जाए। तो मैं समझती हूँ कि ठीक है, अपनी पोजीशन को डिफेंड करना ज़रूरी होता है, लेकिन अगर आप सारा वक्त इस पे गुजारेंगे तो फिर जो सब्सटेंस है और जो पाकिस्तान ने तैयारी भी करनी है, खुदा न खास्ता वहाँ खाना जंगी शुरू हो जाती है और बहुत ही तवील अरसे के लिए रहती है। तो मैं समझती हूँ हमारा फोकस होना चाहिए कि हम किस तरह से प्रिपेयर्ड हैं टू डील विद अ पॉसिबल सिविल वॉर। ठीक। अहमद रशीद साहब, मलिहा साहिबा कह रही हैं कि हमें फोकस होना चाहिए कि हम हमारी जो चीज़ें हैं वो क्या हैं, टारगेट्स क्या हैं, हमने गलती क्या की है। ये जो एक इम्प्रेशन आ रहा है पूरी दुनिया में कि जी हम सपोर्ट कर रहे हैं शायद तालिबान को, और वो 96 वाली पोजीशन है, तो ये इम्प्रेशन क्यों क्रिएट हुआ है? कहीं गलती की है हमने, या हम दुनिया को समझा नहीं पाए? नहीं, इम्प्रेशन तो अब होगा। तालिबान 20 साल इधर गुजारे हैं। जो तालिबान की लीडर्स हैं वो, उनकी फैमिलीज, बच्चे इधर पढ़ रहे हैं,
ان کے رشتہ دار بزنس کر رہے ہیں، اور کوئٹہ شورا اور پشاور شورا جس کو وہ طالبان خود بولتے ہیں وہ پاکستان میں ہے. تو اب ظاہر ہے کہ میرے خیال میں پاکستان کو اور زیادہ کوشش کرنی چاہیے. اب طالبان کو ایک قسم کا ڈیڈ لائن دینا چاہیے کہ بابا اگر آپ نے اتنا افغانستان کا قبضہ کر لیا ہے، اب آپ جائیں اور واپس اپنی حکومت بنائیں، اور یہ جو صوبے آزاد کیے ہیں آپ نے اور حکومت کو نکال دیا ادھر سے، آپ جا کے بیٹھیں. اور مسئلہ یہی ہے کہ ہم میرے خیال میں بہت شارٹ سائٹڈ ہیں. ہم یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ صرف طالبان کا مسئلہ نہیں ہے، جو اس کے بعد جو کیا تیاریاں ہو رہی ہیں. فار ایگزامپل ریفیوجیز کے بارے میں یو این ایسٹیمیٹ کر رہا ہے کہ 1.5 to 2.5 ملین ریفیوجیز بھاگیں گے افغانستان سے. اب خدا نہ خواستہ ہماری طرف زیادہ نہیں ہوں، مگر ظاہر ہے بہت سے ادھر ہوں گے. اور جو اقتصادی حالات ہیں، آپ یہ ارد گرد جو ملک ہے، ایران، پاکستان، وسطی ایشیا، یہ غریب ملک ہیں اور یہ ایک اور ریفیوجی کے لہر کو برداشت نہیں کر سکیں گے. تو ہم نے زور سے سیز فائر کرانا ہے اور بات چیت ان سے شروع کرانا ہے. میرے خیال میں ہمارا انفلوئنس اور ہمارا زور اور پریشر جو ہے وہ سب سے زیادہ ہے، کم کوئی اور ملک سے زیادہ ہے. خاص طور امریکہ سے بھی اب ہم زیادہ انفلوئنشل ہیں سیٹلمنٹ کے لیے. تو ہم کو استعمال کرنا چاہیے وہ جو اسٹرینتھ ہے، اور دنیا پھر دیکھے گی کہ پاکستان امن کی طرف جا رہا ہے. اور یہ صرف نہیں ریپیٹ کر رہے ہیں کہ جی افغان اونڈ اینڈ افغان لیڈ. اب یہ تو بالکل میننگ لیس بات ہے. مطلب اس میں کوئی ٹھیک وزن ہی نہیں ہے. تو عمل کریں تو پھر جا کے وزن بنتی ہے. صافی صاحب، اتنا انفلوئنس ہے ہمارا، اتنے انفلوئنشل ہیں ہم کہ ہم ان کو اب بٹھا سکیں یا کہہ سکیں کہ آپ اس طرح سے کریں. اور جو صورتحال گراؤنڈ پہ ہے اور جو دوحہ کی جس طرح ایک تاثر ہے کہ جی کوئی کمانڈ ہے، گراؤنڈ پہ تو لگتا ہے کہ بہت سارے لوگ ان کی بھی نہیں سنتے. دیکھیں طارق صاحب، ٹھیک ہے، الزام اس لیے لگ رہا ہے کہ وہ ہمارے ماضی کا مسئلہ ہے. وہ جو کہتے ہیں نا کہ یاد ماضی عذاب ہے یا رب، تو ہمارا عمل ماضی عذاب ہے یا رب. اور پھر دنیا کا حافظہ تو آپ نہیں چین سکتے. خود احمد رشید صاحب کی کتاب آپ دیکھ لیں، طالبان، اس کے بعد کی دیکھ لیں. پھر یہ تھا کہ جب ان کی وہاں پہ حکومت تھی تو اس کو بدقسمتی سے صرف 3 ممالک نے ریکگنائز کیا تھا، اور اس میں 2 باقی جو عرب ممالک تھے وہ بھی ہمارے کہنے پہ کیا تھا، اور بعد میں انہوں نے اپنی ریکگنیشن بھی واپس لے لی. پھر اس کے بعد پچھلے 14-15 سال یا 20 سال کے مختلف الزامات ہیں. اب حقیقت یہ ہو گئی ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہمارا انفلوئنس ختم ہو گیا ہے، ٹھیک لیکن ہمارے انفلوئنس میں بہت سارے اور لوگ شریک ہو گئے ہیں. مثلا جو ایران کا انفلوئنس ہے، اب جو کمال کی سفارتکاری ہے اور انٹیلیجنس ورک دونوں جو ایران کا ہے، تو اب میرے خیال میں ایران نے اپنا اثر کافی وہاں طالبان کی صفوں میں ہے. پھر خود امریکہ نے بھی اپنا کافی انفلوئنس وہاں پہ بڑھایا ہوا ہے. اور اسی طرح آپ دیکھیں، مثلا یہ صرف ہماری نہیں، اب جو دی ایگزائل جیسا بک ہے، یا پھر یہ جو طالبان اٹوار 2001 جو برٹش آتھرز ہیں سب، جی اگر اس میں آپ دیکھیں کہ طالبان کے ساتھ باقیوں کے کتنے روابط پیدا ہوئے. لیکن ایک جو سب سے بڑا پاکستان کا کام مشکل بنا دیا ہے وہ امریکہ نے بنا دیا ہے، کیونکہ قطر ڈیل کے بعد اب ان کا مورال اتنا ہائی ہو گیا ہے. ان کے پاس اب نہ پیسے کی کمی ہے. وہ صبح اگر چین میں ہوتے ہیں، شام کو وہ روسی قیادت کے ساتھ ہوتے ہیں، اگلے دن وہ ایرانی قیادت کے ساتھ ہوتے ہیں. تو ایک تو یہ ہے کہ اب وہ صرف ہماری بات کی مانے. ٹھیک پیسے میں پہلے سے دوسروں کی بھی کنٹریبیوشن تھی، لیکن اس وقت آپ دیکھیں کہ سوائے طورخم کے افغانستان کے تمام انٹری پوائنٹ ان کے قبضے میں آ گئے ہیں، اور روزانہ ان کو اربوں روپے کی آمدن وہ مل رہی ہے. وہ جی ہاں جی مجبوری بھی ان کی ختم ہو گئی. تو پھر یہ ایک اور چیز بھی تھی
کہ دیکھیں امریکہ اور ان کی ہم نے ڈیل کرا دی، تو امریکہ طالبان کو بھی سپیس دے رہا تھا اور پاکستان کو بھی سپیس دے رہا تھا کہ پاکستان اپنا رول پلے کرے. ٹھیک. لیکن یہاں پہ جو اشرف غنی صاحب کی حکومت ہے وہ سرے سے پاکستان کو سپیس ہی نہیں دے رہی ہے. روزانہ گالم گلوچ آپ حمداللہ محب کے بیان دیکھیں تو اس لیے ایک تو پاکستان کے انفلوئنس میں طالبان پہ انفلوئنس والے اور بہت سارے کریکٹرز آ گئے ہیں. دوسرا جو ان کا ڈیمانڈ ہے اور جو اشرف غنی کا ڈیمانڈ ہے اس میں بود المشرقین ہے. اور تیسرا افغان حکومت بھی پاکستان کو پراپرلی وہ سپیس نہیں دے رہی ہے کہ وہ اپنے انفلوئنس کو ایک مؤثر طریقے سے طالبان پہ استعمال کر سکے. ٹھیک بات ہے، وہ تو بلکہ مقابلے پہ کھڑے ہیں. ملیح صاحب یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ایسا لگتا ہے کہ شاید ہماری توقعات سے جلدی ہوئی ہیں. جو وڈرال ہے یو ایس فورسز کا وہ شاید ہم سمجھ رہے تھے کہ شاید دیر میں ہو. مجھے لگتا ہے کہ وہاں پہ ہمیں کہیں لیکنگ نظر آتی ہے کہ تیاری اس طرح کی نہیں تھی. پھر جس طریقے سے اب یہ طالبان کی پیش قدمی ہوئی ہے یہ بھی ہمیں جو ہمارے بعض سرکلز ہیں ان کی ایکسپیکٹیشن نہیں تھی کہ اس طریقے سے ہوں. تو یہ جو ایونٹ بہت جلدی ہوئے ہیں اس کی وجہ سے بھی ہماری کوئی پرابلمز بڑھی ہیں؟ میرا نہیں خیال کہ ہمارے اس طرح کی کوئی ایکسپیکٹیشنز تھیں کہ جس کے برعکس جو ہو رہا ہے بیٹل فیلڈ میں. میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں معلوم تھا کہ جیسے جیسے یو ایس وڈرال آگے پروگریس کرے گی ویسے ویسے ہی طالبان جو ہیں وہ گینز کریں گے. میرا خیال ہے جہاں جن لوگوں کو یہ معلوم نہیں تھا اور اس میں شاید ہم بھی شامل تھے وہ یہ تھا کہ ناردرن افغانستان میں جو کہ کبھی طالبان کا سٹرانگ ہولڈ نہیں رہا وہاں جس طرح سے پیش قدمی ان کی ہوئی ہے وہ ضرور ایک سرپرائز تھا سب کے لیے. لیکن میں سمجھتی ہوں پاکستان کافی مہینوں سے تیاری کر رہا تھا. دیکھیں ہم نے بارڈر فینس کیا جس حد تک کر سکتے ہیں. درست. اب یہ کہ اس سے کوئی گارنٹی تو نہیں ہے کہ اس کو کوئی پار نہیں کر سکتا لیکن ایک ہم نے قدم تو لیا. دوسرا ہم نے فرنٹیئر کور کو اسٹرینتھن کیا. ہم نے اپ گریڈ کیا لا انفورسمنٹ پرسنل کو جو اور پرسنل ہیں بارڈر پہ جو سرو کرتے ہیں اور ہم نے ٹیکنیکل سرویلنس بھی بارڈر پہ بڑھا دی. تو یہ ساری تو تیاری تھی نا اور یہ تو کافی عرصے سے ہم نے کرنی شروع کر دی تھی. تو میں سمجھتی ہوں کہ سرپرائز تو نہیں ہے لیکن سوال جو پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ آیا کوئی راستہ اس وقت ڈھونڈ سکتے ہیں ہم سب مل کے. تو میں تو اختلاف کروں گی ان لوگوں سے جو کہتے ہیں صرف پاکستان کے پاس ہی ہے لیوریج. میں سمجھتی ہوں کہ لیوریج کسی کے پاس نہیں ہے اس وقت. لیکن اگر سارے ممالک جو سٹیک ہولڈرز ہیں افغانستان میں اگر ہم مل کے کلیکٹیو ایکشن کریں شاید اس کا فرق پڑے. بیکاز دیکھیں طالبان کے حوالے سے بھی ایک اور سوال جو اٹھتا ہے وہ یہ ہے کہ ان کا اپنا کیلکولس کیا ہے, کیا کیلکولیٹ کر رہے ہیں وہ. دو رائے ہیں اس کے بارے میں. ایک رائے تو یہ ہے کہ جی اب تو وہ ان کو پتہ ہے کہ وہ ان کی فتح پہ فتح ہوتی جا رہی ہے, پروونشل کیپٹل جیسے آپ نے بھی کہا وہ قبضہ کرتے جا رہے ہیں. تو ان کا ایک ویو تو یہ ہے کہ جی ہم اب قابض ہو سکتے ہیں تو اب ہم کابل تک ہی جائیں گے اور اس وقت ہمیں کسی سے کنسیشنز کرنے کی ضرورت نہیں ہے, لچک دکھانے کی ضرورت نہیں ہے. دوسری رائے یہ ہے کہ نہیں, ان کے جو لیڈرز ہیں جو کہ مذاکراتی عمل میں ہیں اس وقت بھی انوالوڈ ہیں دوحہ میں, ان کا ویو یہ ہے کہ دیکھیں ہم اگر اس طرح سے کرتے ہیں تو ہم انٹرنیشنل کنسنسس کے خلاف جائیں گے اور پھر جو اتنی مشکل سے ان کو ریکگنیشن ملی ہے دوحہ ایگریمنٹ کے بعد تو وہ ریکگنیشن سے پھر وہ لوز کر جائیں گے انٹرنیشنل ریکگنیشن. اور اس کے ساتھ ساتھ لیجٹیمیسی ایک بہت بڑا ڈیمانڈ جو ہے طالبان کا وہ ہے ڈی لسٹنگ ان کے لیڈرز کی اور ان کی اینٹیز کی فرام دا یو این سینکشنز لسٹ. وہ چاہتے ہیں وہ بھی ہو. وہ بھی اسی چیز پہ ڈیپینڈنٹ ہے نا کہ ان کو انٹرنیشنل کمیونٹی کی ریکگنیشن حاصل ہو. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ بڑا مشکل ہے اس وقت کہنا کہ ان دونوں رائے میں سے کون سی جو ہے وہ حاوی ہوگی. اور ہم گراؤنڈ پہ جو دیکھ رہے ہیں آیا وہ اتنی تیزی سے صورتحال بدل رہی ہے کہ سفارتی کوششوں کو بالکل پیچھے چھوڑ گئی ہے یا ابھی وقت ہے کچھ سفارتی کوششوں کا. میں تو کم از کم آئی ایم آف دا ویو کہ سفارتی کوشش جاری رکھنی چاہیے جب تک کہ یہ ونڈو کھلی رہتی ہے اور یہ ونڈو کھلی رہے گی, اسپیس ہوگی جب تک کہ واقعی وہ کوئی نہ کوئی قابض نہیں ہو جاتا کابل پہ. تو میں یہ بھی سمجھتی ہوں کہ ایک جو اہم چیز اس وقت جو ہے میں سمجھتی ہوں اس وقت اگر معاہدہ ہو جاتا ہے کسی قسم کا, ایگریمنٹ ہو جاتی ہے ایک ٹرانزیشنل گورنمنٹ پہ,
اس سے بھی میں سمجھتی ہوں کہ افغانستان خانہ جنگی سے بچ سکتا ہے. لیکن تو اس کے لیے تو ظاہر ہے پھر اشرف غنی کو تیار کرنا پڑے گا بالکل یہ ایک آنریبل ایگزٹ کے لیے. تو وہ ان کی جتنی ریجیڈیٹی نظر آ رہی ہے چیزوں کے اندر، اور جو صافی صاحب کہہ رہے تھے کہ جی پہلے امریکنز نے اسپیس نہیں دیا، جو گزشتہ 2-3 روز سے اسٹیٹمنٹ کہ جی ہم افغان گورنمنٹ کے ساتھ ہیں، ہم سپورٹ کریں گے، ایئر اسٹرائکس بھی کریں گے اور جگہوں سے بھی ان کو، تو اس سے ان کا مورال بڑھے گا یا یہ یہیں سے ونڈو نکلے گی ان کو کسی ٹیبل پہ بٹھانے کی اور کوئی کنسنسس بلڈ کرنے کی؟ دیکھیں ٹیبل پہ تو وہ ہے نا اس وقت دوحہ میں ایک مذاکرات کا جو عمل ہے جی وہ کبھی سسپینڈ تو نہیں ہوا، ٹھیک لیکن وہ الگ بات ہے کہ وہ ایک سٹیل میٹ ہے، وہاں پر ایک ڈیڈ لاک ہے. اس ڈیڈ لاک کو توڑنا ہے. ایک طریقہ تو یہی ہو سکتا ہے نا ڈیڈ لاک کا توڑنا، کہ سارے ممالک مل کے، میں پھر سے اس کو دہراؤں گی، کسی ایک ملک کے پاس اب وہ لیوریج نہیں ہے طالبان پہ، لیکن اگر اکٹھے ہو کے مختلف سٹیک ہولڈرز پریشر ڈالتے ہیں، شاید، اور میں یہ بھی کہتی ہوں کہ شاید، اس میں ضروری نہیں کہ کوئی گارنٹی ہے، ٹھیک شاید اس کا اثر ہو. اگر طالبان واقعی چاہتے ہیں کہ وہ پرایا ریاست نہ بنے، جس کا کہ آپ کو پتہ ہے کہ امریکنوں نے اور جی ای یو نے اور مختلف اور مغربی ممالک نے، انہوں نے تو کہا ہے نا کہ اگر آپ اس طرح سے چلتے جائیں، ملٹری اوفینسو بھی کرتے جائیں، تو پھر آپ پرایا اسٹیٹ بن جائیں گے. ٹھیک ہے، میں یہاں ایک وقفہ لے لیتا ہوں، وقفے کے بعد آتے ہیں تو پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. احمد رشید صاحب، ڈاکٹر ملیحہ لودھی صاحبہ، سلیم صافی صاحب میرے مہمان ہیں. افغانستان کی صورتحال کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں. صافی صاحب، یہ اب اشرف غنی صاحب جو ہے وہ کیوں حکومت چھوڑے اور طالبان جو ہے وہ کیوں بات کریں؟ کیونکہ وہ تو ان کو تو نظر آ رہا ہے کہ وہ جلدی کابل پہنچ جائیں گے. تو ایک حکومت میں بیٹھا ہوا ہے، دوسرے کو حکومت آتی بھی نظر آ رہی ہے، کنسنسس کیسے ہوگا؟ دیکھیے، ایک تو ظاہر ہے کہ ہمارے سامنے جنیوا ایکٹ کی ایک تازہ مثال تھی، امریکیوں کے سامنے بھی اور پاکستان کے سامنے بھی تھی، کہ اس وقت یہ غلطی کی گئی کہ سوویت یونین تو نکل گیا لیکن مجاہدین اور ڈاکٹر نجیب کی حکومت کی مفاہمت نہیں کرائی گئی، جس کے نتیجے میں افغانستان تباہی کی طرف چلا گیا. تو ایک تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ دیکھیں، آج سے اگر چند سال پہلے تھا، مثلا میرے خیال میں پہلے تو یہ تھا کہ اب شروع میں پاکستان بھی یہ کہتا رہا اور خود حامد کرزئی صاحب کی بھی یہ خواہش تھی کہ بون کانفرنس میں طالبان کو بھی شامل کیا جائے. وہ امریکہ نے نہیں کیا. اس کے بعد حامد کرزئی صاحب نے پہلے پیس کونسل بنائی مجددی کی سربراہی میں، امریکیوں نے اس کو آگے بڑھنے نہیں دیا. پھر جب دوبارہ ربانی صاحب کی بنائی تو انہوں نے یہ شرط رکھی کہ نہیں، وہ طالبان، ان سے بات آپ نہیں کریں گے جن کا القاعدہ کے ساتھ تعلق ہے، اور پاکستان تو مسلسل اس بات پہ زور دیتا رہا. پھر میرے خیال میں ایک جو بڑی اپرچونٹی پاکستان کے حساب سے ہم نے ضائع کی، وہ 2014 کی تھی، کہ جب اشرف غنی صاحب کو ہم نے الیکشن میں سپورٹ کیا، اس کے جواب میں جب الیکشن کے بعد وہ آئے پاکستان، تو انہوں نے کہا پاکستان کے بہت سارے کنسرنز کو ایڈریس کرنے کی جینون یقین دہانی کرائی، اور اپنے ملک کے اندر اس کی بہت بیشنگ ہوئی، اور جواب میں ہم نے ان کے طالبان کے ساتھ ریکنسیلیشن کا وعدہ کیا. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اس کے بعد ہم ادھر دھرنوں میں لگ گئے. تو جو لوگوں نے وہ کام کرنا تھا تو وہ دھرنے سنبھالتے رہے. نواز شریف حکومت بھی ان کو ڈیلیور کرنے کی بجائے اپنی حکومت بچانے میں لگ گئے. اور ان دنوں میں ہر 15 دن بعد میں ریمائنڈ کراتا رہا کہ بھئی اشرف غنی کے ساتھ آپ لوگوں نے کچھ وعدے کیے ہیں. تو ہم نے وہ اپرچونٹی ضائع کر دی. پھر امریکیوں نے دیکھے، جب پہلے اوباما کے دور میں یہ کرنا چاہا تو حامد کرزئی میں ہمت تھی، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اور وہ سمجھ رہے تھے کہ بھئی اس سے میری پوزیشن کیا ہو جائے گی. تو انہوں نے قطر سے بھی سفیر کو واپس بلایا اور ان کے سفیر کو بھی بھیج دیا. لیکن اشرف غنی صاحب یہ ہمت نہیں کر سکے. اب اشرف غنی ایک تو امریکہ کے حصے کا غصہ ہمارے اوپر نکال رہا ہے، دوسرا اشرف غنی صاحب جانتے ہیں کہ پیس پروسیس جو ہی آگے بڑھے گا تو اس کی پہلی سیڑھی یہ ہوگی کہ عبوری حکومت بنے گی، اور عبوری حکومت میں ان کی اور حمداللہ محب جیسے لوگوں کی چٹھی ہو جائے گی. ایک چیز ہم لوگ ریمائنڈ نہیں کراتے کہ جو اشرف غنی صاحب کا اور عبداللہ کا معاہدہ ہوا ہے، تو اس میں پیس کا اور نیگوسیشن کا سارا مینڈیٹ اس کونسل کے پاس ہے. لیکن آج تک اشرف غنی صاحب
اس معاملے کو بھی ان کے سپرد نہیں کر رہے اور اس کو مذاکرات کے معاملے میں بھی وہ ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ڈاکٹر صاحب یہ اب جو پینٹاگون کے 2 دن پہلے کا اسٹیٹمنٹ تھا، 2 باتیں. ایک تو جی پاکستان سے بات کر رہے ہیں کہ سیف ہیون کے حوالے سے کہ ٹیررسٹ کے لیے سیف ہیون نہ ہو، یہ چیز دوبارہ سر اٹھانا، اور دوسرا یہ کہ جی افغان گورنمنٹ کی سپورٹ میں ہم ایئر اسٹرائکس جو ہے جہاں ضرورت ہوگی ان کی ڈیمانڈ پہ وہ ہم کریں گے، وہ ایئر اسٹرائکس ہوں گے تو پھر ہماری ایئر اسپیس بھی کہیں نہ کہیں استعمال ہوگی. تو یہ کتنے بڑے 2 چیلنج آپ کو نظر آتے ہیں کہ یہ دونوں معاملات کے؟ دیکھیں میرا خیال ہے کہ جو امریکن ایئر سٹرائکس ہیں انہوں نے خود ہی کہا ہے کہ اگست کے آخر تک ہم وہ ختم کر دیں گے انہیں، اور بلکہ اگر آپ دیکھیں صدر بائیڈن نے جو اسٹیٹمنٹ کل دی ہے وہ زیادہ اہم ہے جی پینٹاگن کی اسٹیٹمنٹ سے. ظاہر ہے وہ تو صدر ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی یہ جو لڑائی ہے اب یہ افغانز پہ ہے، یہ ان کی لڑائی ہے. اب وہ ہم نے جتنا کرنا تھا کر دیا ہے، ٹرین کیا ہے، ان کو اکوپ کیا ہے، اور جو وہ چاہتے تھے اسلحہ ہم نے پرووائڈ کیا ہے. اب وہ فائٹ جو ہے اور وہ ان کی اپنی ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ آپ زیادہ تر تو یہی دیکھیں گے کہ دیکھیں ایک اور چیز بھی یاد رکھیں کہ اس وقت اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ سب سے بہتر ریبٹل ہے جو الزام لگ رہا ہے پاکستان پہ، جہاں جہاں طالبان قبضہ کرتے جا رہے ہیں وہ تو ناردرن افغانستان ہے، وہاں پر پاکستان کا کیسے حمایت کی وجہ سے، یا جب وہ کہتے ہیں کہ جی یہاں سے لوگ جا رہے ہیں تو وہاں نارتھ میں کیسے پہنچ گئے ہیں اگر پاکستان کی کوئی سپورٹ ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ اس لیے میں نے شروع میں بھی آپ سے عرض کیا تھا کہ ہمیں زیادہ اس پہ ٹائم نہیں گزارنا چاہیے، اور اگر اتنی بھونڈے قسم کے الزام ہیں تو میں تو سمجھتی ہوں کہ ہم کیوں اس کو پبلسٹی دیں اور ان کو اشتہار دیں کہ وہ کیا رہے ہیں. اتنی بیکار قسم کی اگر باتیں ہو رہی ہیں، لیکن یہ ضروری ہے کہ جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ ہم اپنا فوکس وہاں رکھیں. ایک تو اپنی تیاری، جو بھی افغانستان میں ہوتا ہے ہماری جو پریپریشنز ہیں وہ فل ہونی چاہیے. جیسے میں نے کہا کچھ تو ہم کر چکے ہیں، لیکن ظاہر ہے سچویشن فلوئڈ ہے، وہ روز تبدیل ہو رہی ہے، تو اس کے لیے ہمارا فوکس اسی پہ ہونا چاہیے. اور جو ہم کر سکتے ہیں انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ مل کے، دیکھیں پاکستان کو اس وقت تنہا کچھ نہیں کرنا چاہیے. جب ریکگنیشن کی بھی بات آئے گی تو پاکستان کو تنہا نہیں ہونا چاہیے، پاکستان کو انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ مل کے جو بھی قدم لینا ہے ہمیں لینا چاہیے. اس لیے کہ دیکھیں یہ 2 چیزیں ہیں، ایک تو افغانستان میں جو صورتحال ایوالو کر رہی ہے، اور دوسرا یہ کہ ہم بھی نہیں چاہتے کہ ہم کوئی ایسا قدم اٹھائیں جس سے کہ ہمارا ملک آئسولیٹ ہو. ٹھیک بات ہے ڈاکٹر صاحب. یہ تو ایک بات ہوگی کہ جی افغانستان کا مسئلہ ہے افغانستان خود حل کرے، لیکن اب یہ جو لوگ امریکنز کو بتا رہے ہیں ان کے ٹیلی ویژن چینلز پہ، اور آپ نے بھی سنا ہوگا کہ جی یہ فار دا ٹائم بینگ تو امریکنز کو خطرہ نہیں ہو سکتا، لیکن یہ جیسے جیسے اپنی جگہ جمائیں گے تو یہ ایک ورلڈ اسلامک جہادسٹ موومنٹ جو ہے وہ ہوگی، اور یہ لوکل میٹر نہیں رہے گا. یہ اسی طریقے سے امریکنز کو جس طرح ماضی میں خطرہ تھا ویسے ہی خطرہ ہوگا. تو یہ جو آواز بلند ہو رہی ہے اس کا بھی امپیکٹ دیکھتے ہیں کوئی؟ میں سمجھتی ہوں کہ امریکن صدر نے جو فیصلہ کیا ہے، جس پہ کہ انہوں نے پھر سے کہا ہے کہ ان کو کوئی پچھتاوا نہیں ہے جو فیصلہ انہوں نے کیا ہے وڈرال کا، اور انہوں نے 20 سال گزارے ہیں وہاں، جو وہ کر سکتے تھے کیا انہوں نے. تو میں نہیں سمجھتی کہ یہ جو آوازیں اٹھ رہی ہیں جن کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے کہ امریکہ کو کسی طرح سے روک لینا، امریکہ کو کسی طرح سے ریورسل کرا لینا ان کا جو فیصلہ ہے، وہ میں نہیں دیکھتی، وہ نہیں ہوگا. لیکن یہ ضرور ہے، اور امریکہ نے بار بار یہ کہا ہے کہ اگر ہمیں کوئی ٹیررسٹ تھریٹ وہاں سے نظر آتی ہے تو ہم جس کو کہتے ہیں اوور دا ہورائزن ایکشن لیں گے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم بوٹس آن دا گراؤنڈ پھر سے کریں گے افغانستان میں. دیکھیں ایک خبر تو آج CNN کی طرف سے آ رہی ہے، مجھے نہیں پتا اس میں کتنی صداقت ہے، وہ یہ ہے کہ امریکہ کنسیڈر کر رہا ہے کہ وہ اپنے ایمبیسی کے بھی جو لوگ ہیں ان کو ایویکویٹ کرے وہاں سے. تو اب آپ اس سے بھی اندازہ لگا لیں نا کہ وہ تو دیکھیں یہ دس از اے فل وڈرال، یہ ٹوٹل وڈرال ہے. تو وہ جو آوازیں ہیں ڈیسپریٹ آوازیں ہیں وہ ان لوگوں کی ہے جن کو فائدہ پہنچا تھا نا امریکہ کی آکوپیشن سے اور امریکہ کی پریزنس سے. ٹھیک بات ہے. احمد رشید صاحب، یہ امریکہ کی یہ جو لا تعلقی ہے، یا کہیں کہ جو اپنا وہ پیر نکال رہے ہیں، یہ کانسٹنٹ رہے گا اور وہاں پہ اتنی کیپیسٹی ہوگی کہ وہ اس پوری سچویشن کو جو ہے وہ سنبھال سکیں افغانستان میں؟ جی ہاں، میرے خیال میں کانسٹنٹ ہی رہے گا. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ صدر بائیڈن نے جب فیصلہ کیا تو اس میں کوئی پلاننگ نہیں گئی اندر.
بھائی اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے افغان بھائی جو لڑائی کیا ہے امریکیوں کے ساتھ ان کو نکالیں گے، ان کا بھی کوئی بندوبست نہیں ہوا، اب ٹائم پورا ہو رہا ہے اور کوئی کسی چیز کی پلاننگ نہیں ہوئی ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ افغان فوج کو بھی سسٹین کریں گے اور ان کو اکوپمنٹ دیں گے اور پیسے دیں گے. اب کس ذریعے سے اگر آپ سارے ایمبیسی اسٹاف کو کم کر رہے ہیں تو کوئی مطلب ہے کہ کوئی ڈھنگ کا کوئی پلاننگ نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یہاں ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آتے ہیں تو اپنے پروگرام کو کنکلوڈ کرتے ہیں اور بات کرتے ہیں کہ پاکستان کے لیے چیلنجز کیا ہیں افغانستان کی جو صورتحال ہے اس کے حوالے سے. ویلکم بیک ناظرین. لاسٹ سیگمنٹ ڈاکٹر ملیحہ لودھی صاحبہ، سلیم صافی صاحب اور احمد رشید صاحب میرے مہمان ہیں. صافی صاحب، یہ جو امریکہ نے اگر پلاننگ نہیں کی جو احمد رشید صاحب کہہ رہے ہیں اس کا خمیازہ بھی ہم بھگتیں گے. جو اشرف غنی صاحب مذاکرات میں نظر انداز ہوئے ہیں اس کا خمیازہ بھی ہم بھگتیں گے. طالبان کے جو ریلیشن کہیں اور بلڈ ہو گئے ہیں اس کا خمیازہ بھی ہم بھگتیں گے. سب ہماری طرف ہی کھلیں گے کھاتے. پہلی بات تو یہ کہ اس طرح کی صورتحال جب ہوتی ہے تو ڈاکٹر ملیحہ صاحبہ ہماری استاد ہیں، سب سے بہتر جانتی ہیں کہ بڑی طاقتیں جو ہے نا وہ افورڈ کر سکتی ہیں. وہ ان کی لابی بھی ہوتی ہے، ان کی سفارتکاری بھی ہوتی ہے، ان پہ دنیا کا ڈیپینڈنس بھی ہوتا ہے. آج بھی دیکھیں افغانستان میں اشرف غنی جیسے لوگوں کے نزدیک یہ ہے کہ سوویت یونین والی پوزیشن نہیں ہے. سوویت یونین فوج بھی نکل گئی، سوویت یونین بھی نکل گیا اور وہ خود اس وقت وہ اپنا اس کی حالت بھی ابتر ہو گئی. امریکہ کے فوجی تو نکل گئے لیکن امریکہ نہیں نکلا خود. وہ وہاں ڈالر کی صورت میں موجود رہے گا، وہ وہاں فضائی نگرانی کی صورت میں موجود رہے گا. وہ افغان حکومت جس کی بھی ہو اس کے لیے وہ $6-7 بلین ان کے سوا کوئی اور نہیں دے سکتا. تو ایک یہ ہے کہ اب اشرف غنی کو معلوم ہے کہ امریکہ کو تو وہ اسکیپ گوٹ نہیں بنا سکتے، پاکستان جیسے ملکوں کو ایزیلی بنایا جا سکتا ہے. ہماری تو اس وقت یہ بدقسمتی ہے کہ یہاں پہ عملاً جس کو حکومت دی گئی ہے ان کو حکومت کرنا نہیں آتا، جس کو اپوزیشن میں دھکیلا گیا ان کو اپوزیشن نہیں آتا. پچھلی حکومت میں یہ اعتراض تھا کہ وزیر خارجہ نہیں ہے، یہ پہلی مرتبہ ہے کہ سرے سے وزارت خارجہ ہی نظر نہیں آ رہا. تو آپ اپنا مقدمہ اور اپنا کیس جو ہے وہ کیسے لڑے اور کہاں پہ لڑے. لیکن دیکھیں یہ ہماری بھی رسپانسبلٹی بنتی تھی نا. ابھی ہم کہہ رہے ہیں امریکہ نے سرپرائز کچھ دیا ہے لیکن اتنا بھی بڑا سرپرائز نہیں تھا کہ بھئی 1 سال تو سب کے سامنے تھا نا. اس کے لیے خود افغان حکومت نے کتنی تیاری کی اور پھر پاکستان نے اس کے لیے کتنی تیاری کی. اور پھر اگر امریکہ کی یہ حرکتیں تو ہمیں معلوم ہے، یعنی امریکہ کی بے وفائی جو ہے وہ تو دنیا پہ واضح ہے اور ماضی میں بھی وہ کئی بار کر چکا ہے. تو ہمیں بھی یہ چاہیے تھا کہ ہم صرف ان کی اور طالبان کی ڈیل کو فیسیلیٹیٹ کرنے سے پہلے ہم اس پہ اصرار کرتے کہ بھئی پہلے انٹرا افغان ڈیل آپ کر لیں. تو غلطیاں ایسی نہیں ہیں کہ وہ سب کی، لیکن امریکہ جیسی طاقت اب وہ بڑی طاقت ہے، وہ تو افورڈ کر سکتا ہے، اپنی بدماشی بھی افورڈ کر سکتا ہے، بے وفائی بھی افورڈ کر سکتے ہیں، لیکن ہمیں افورڈ کر سکتا ہے. ٹھیک بات ہے، تیاری کرنی چاہیے تھی. جی ٹھیک بات ہے. احمد رشید صاحب اگر آپ سن پا رہے ہیں تو آپ کی بات رہ گئی تھی ادھوری. امریکہ کسی تعداد میں واپس نہیں آئے گا، بمباری ضرور کرے گا اگر کوئی وہ خطرہ دیکھتے ہیں القاعدہ سے یا اور کسی گروپ سے، مگر میرے خیال میں امریکہ بالکل واپس نہیں آئے گا. اور مگر یہ دیکھا جائے گا کہ دیکھیں عراق میں کیا ہوا. عراق میں اوباما نے اپنی امریکن فوج کو نکالا اور پھر ان کو واپس جانا پڑا جب یہ آئیسس تحریک شروع ہو گئی. تو افغانستان میں ابھی کوئی کہہ نہیں سکتا کہ کیا صورتحال بنے گی، یہ طالبان کیسے حکومت بنائیں گی اور یہ جو اس کے آس پاس جو ملک ہیں ان کو ناراض کرے گی، کیا ہوگا. یہ جو اشرف غنی صاحب کے پاس جو ایک آپشن تھا کہ وہ جو اینٹی طالبان جتنی فورسز ہیں ان کو اکٹھا کریں، وہ اب وہ آپشن ضائع کر چکے ہیں، اب اس کی گنجائش باقی نہیں بچی ہے. بالکل بھائی ایک طرف سے تو اچھی بات نہیں ہے، مگر دوسری طرف سے افغان طالبان سے بچانے سے یہ قدم اٹھا رہے ہیں جو بڑی سینسٹیو معاملہ ہے اور بہت مشکل معاملہ ہے. اور ہم نے وارلورڈزم افغانستان میں پہلے بھی دیکھا ہے اور کتنا نقصان دیتا ہے. مگر
یہ ہے کہ چوائس نہیں ہے. میں تو حیران ہوں کہ افغان فوج کی طرف چلی گئی. 3 لاکھ افغان فوج جو ہے وہ غائب ہو گئی ہے. کچھ تو بھاگے ہیں اور نکلے ہیں اور آس پاس ملکوں میں چلے گئے ہیں، مگر بڑی تعداد تو بالکل نظر ہی نہیں آ رہا ہے. تو وہ احمد ولی مسعود صاحب کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم اشرف غنی کے لیے کیوں لڑیں، ہم طالبان کے ساتھ کیوں نہ بیٹھ جائیں، جان کیوں نہ چھڑائیں، ہم کیوں لڑیں اشرف غنی کے لیے. ان کی جو آپس میں افغانوں کی پھوٹ جو ہے یہ بہت خطرناک چیز ہے، مگر اب جو ہے ایک موقع ہے کہ یونٹی ہونی چاہیے، ان کو آپس میں یونائٹ کرنا چاہیے، مگر وہ بھی ابھی نہیں ہو رہا ہے. اور افسوس کی بات ہے اشرف غنی کی جو لیڈرشپ ہے بہت کمزور ہے اور ایک طرح سے تو بہت غلط لیڈرشپ ہے. ان نے پہلے ہی اپنے دفتر سے نکل کے قوم کو ریلی کرنا چاہیے اور کچھ صدر بننا چاہیے ملک کا، رادر دین ایک منشی بننا. تو یہ بہت افسوس کی بات ہے. تو اب کیپیسٹی ان میں نظر آتی ہے، اب وہ تو انہوں نے ثابت کر دیا، اگر یہ کیپیسٹی ہوتی ہے تو یہ نوبت ہی نہیں آتی ہے مطلب. جی ہاں، ان کا ایک بہت برا صورتحال ہے افغان. میں تو صرف ترس کرتا ہوں افغان سویلینز کے لیے، اور وہ جو شہروں میں، بڑے شہروں میں پڑھے لکھے افغان جی جو سارا ان کا وجود جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے. ٹھیک. ملیح صاحب، اب پاکستان کے لیے اگر ہم اس کے کنکلوژن کی طرف بڑھیں تو چیلنجز ان اگلے آنے والے دنوں کے اندر، اور ان چیلنجز سے نمٹنے کی ہماری کیپیسٹی کتنی ہے؟ دیکھیں، ایک تو بارڈر مینجمنٹ بہت ضروری ہوگی، ٹھیک. جس پہ کہ ہم نے کافی اقدام لے لیے ہیں، مگر ان کو ری انفورس کرنا، نظر رکھنا بارڈر پہ. آپ کو معلوم ہے کہ نارتھ اور ساؤتھ وزیرستان میں کافی انسیڈنٹس ہوئے ہیں پچھلے 3 مہینے سے. جی ٹھیک بات. وہاں پر سرج ہوئی ہے ٹیررسٹ اٹیکس کی. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ ہی چلنا چاہیے، الگ سے کچھ نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ ہم اپنے آپ کو ان کے ساتھ ہی دیکھنا چاہتے ہیں، نہ کہ ہم کسی قسم کی آئسولیشن کی طرف جائیں. ٹھیک. صافی صاحب، طالبان بھی وہی غلطیاں کر رہے ہیں جو ماضی میں کی تھی انہوں نے، کیونکہ اب جو کچھ انٹرنیشنل میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ جی موبائل میں خواتین کی تصویریں اور دوسری چیزیں، یہ اسی جانب بڑھ رہی ہیں چیزیں جو ماضی میں ہوئی تھیں، یا کچھ سبق سیکھا ہے انہوں نے؟ دیکھیے، طالبان سوشلی کسی حد تک چینج ہو چکے ہیں، اور وہ بھی میرے خیال میں انہوں نے کوئی اپنی پلاننگ کے تحت نہیں کیا ہے. وہ تاریخ کا جبر ہوتا ہے، جو ارتقاء ہوتا ہے. اس وقت موبائل آگے، مثلا ان کے پچھلے حکومت میں احمد رشید صاحب بہتر جانتے کہ کیمرہ بھی الاؤڈ نہیں تھا، تصویر بھی حرام تھا. آج کل ان کا خود اپنا پروپیگنڈے کا ایک بڑا ٹول ہے ویڈیو اور موبائل اور یہ چیزیں. لیکن پولیٹیکلی وہ چینج نہیں ہوئے ہیں اور نہ ہو سکتے ہیں، کیونکہ جب وہ امارت اسلامی پہ اصرار کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی سوچ وہی ہے، اور جو ان کے امارت اسلامی کا کنسیپٹ ہے اس میں پھر ڈیموکریسی کی کوئی گنجائش نہیں ہے. ایک تو یہ ہے. دوسرا، یہ جو شاہ محمود قریشی جیسے لوگ کبھی کبھی اس طرح کی باتیں کر دیتے ہیں کہ جی وہ بڑے ذہین ہو گئے. ذہین وہ ہے، مثلا وہ ڈپلومیسی میں بڑے تیز ہیں، وہ ایٹ اے ٹائم کئی قوتوں کے ساتھ بنا کے رکھ سکتے ہیں، ان کو لبا سکتے ہیں. ہم سے بہتر ثابت کیا انہوں نے اس پوری صورتحال میں خود کو. بہرحال ہر طالب لیڈر وہاں پہ میں سمجھتا ہوں شاہ محمود قریشی سے 1000 گنا بہتر سفارتکاری کر رہا ہے، ڈپلومیسی کر رہا ہے. یہ تو ہے، لیکن اس میں ایک اور چیز بھی آپ کو دیکھنی ہوگی کہ دیکھیے یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں جو قطر میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ان کے پولیٹیکل فیسز ہیں. درست. دوسرے ان کے نظامی لوگ ہیں جو گراؤنڈ پہ ہے. مثلا ابراہیم صدر ہے، قیوم ذاکر ہیں، پھر ملا یعقوب ہے. تو اس میں ایک چیز وہ بھی آ جاتی ہے کہ وہ نظامی لوگ جس کو کہتے ہیں، جس کو جنگی لوگ سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھئی اگر جنگ اور طاقت کے ذریعے معاملہ آگے بڑھتا ہے تو پھر وہ ڈرائیونگ سیٹ پہ ہوں گے، اور اگر ڈپلومیسی سے ہوتا ہے تو یہ پولیٹیکل فورسز اس پہ ہوں گے. تو ایک اندر وہ چیز بھی جاری، اور وہ لوگ تو اصرار کر رہے ہیں کہ ماضی کی طرح دوبارہ افغانستان کو قبضہ کر لیں. میرے خیال میں ابھی تک ان کا موڈ جو ہے مجموعی طور پر اگر آپ دیکھیں تو وہ پولیٹیکل سلوشن کے لیے نہیں. جو آپ نے غلطی کی بات کی، ہاں البتہ میرے خیال میں یہ وہی غلطی ہوگی جو مجاہدین نے کی تھی.
کیونکہ قبضہ تو یہ کر لیں گے لیکن ورلڈ کمیونٹی کے بغیر اور اس رویے کے بغیر وہ پھر افغانستان کو چلا نہیں سکیں گے. اور پھر جس طرح مجاہدین کے بارے میں رائے بدلی اور اس کے مقابلے میں لوگوں نے طالبان تک کا ساتھ دیا، تو اگر وہ اسی طرح تنہا اپنی حکومت پہ اور ان طریقوں پہ اصرار کریں گے تو فیوچر میں خود افغان بھی ان کے خلاف اٹھ سکتے ہیں اور ریجنل کنٹریز کو بھی وہ قبول نہیں ہوں گے اور ورلڈ کمیونٹی بھی ان کے خلاف ہو جائے گی. صفی صاحب ایک چیز اور شارٹلی کہ یہ پاکستان پہ جو پریشر ہے، ایک تو ڈپلومیٹک ہے، فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کے پریشر بھی آ رہے ہیں کوئی پاکستان کے اوپر، IMF اور ادھر ادھر، اور ہم ان پریشر سے بھی نبرد آزمائیں، وہاں بھی کوئی سفارش ڈھونڈ کے اپنے معاملات ٹھیک کر رہے ہیں؟ نہیں، وہ تو دیکھیں مجھ سے بہتر جانتے ہیں ملیحہ صاحبہ بھی اور احمد رشید صاحب بھی، لیکن ظاہر ہے کہ امریکہ ایک سپر پاور ہے. پھر صرف امریکہ نہیں تھا، اس کے ساتھ نیٹو تھا. اگر ناک رگڑ کے وہ افغانستان سے نکلتے اور افغانستان انتشار کے سپرد ہوتا ہے تو ان پہ ڈومیسٹک فرنٹ سے، کانگریس سے، ان کے میڈیا سے، سول سوسائٹی سے دباؤ آئے گا کہ آپ لوگوں نے کیا کر دیا. ٹھیک بات ہے. تو وہ پاکستان کو اس کے بورڈ بنانے کی کوشش کریں گے، یہ تو پاکستان کی وجہ سے ہوا. اور ظاہری بات ہے کہ پچھلے چند سالوں میں ہم نے اپنی اکانومی دوبارہ 100% تقریباً IMF اور ان پہ ڈیپینڈنٹ کر دی ہے. تو وہ تو امریکہ کے پاس پھر ٹولز ہیں کہ ہمارے خلاف ان کو استعمال کرے، اور یہی بھی ایک خطرہ ہے. دو جو بنیادی بڑے خطرے ہیں پاکستان کے لیے، ایک تو یہ جو مفروضہ بنایا گیا تھا کہ TTP الگ ہے اور TTA الگ ہے. ہم چیختے رہے 16-17 سال کے بھائی یہ ایک چیز ہے. تو ظاہر ہے کہ جو ادھر ان کو تقویت ملے گی ادھر ان کا سرج ہوگا، اور ہو رہا ہے. وہ پاکستان کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے. دوسرا اس کے اسکیپ گورڈ بننے کا ایک چیلنج ہے، اور اقتصادی دباؤ جو ویسٹ کی طرف سے آئے گا وہ ایک بہت بڑا چیلنج. احمد رشید صاحب، پاکستان کے لیے چیلنج اگر شارٹلی سر آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ پاکستان کے لیے چیلنج بالکل جیسے صاحب نے کہا ہے، بہت سے آئے گا. اقتصادی صورتحال ہماری بگڑ رہی ہے اور قرضہ بڑھ رہا ہے، اور یہ جو افغان کی جو بوجھ ہوگا پتہ نہیں کیا اور کیسے بوجھ ہوگا. دوسرا ریفیوجیز کا ہوگا. تیسرا میرے تو خیال میں جو ملیٹنٹ گروپس ہیں افغانستان میں جو ابھی بسے ہوئے ہیں، جس میں بہت سے پاکستانی گروپس بھی ہیں، وسطی ایشیا. جی ڈاکٹر صاحبہ، لاسٹ سینٹینس آپ کے کہ جی ٹپ فار دی پاکستان، جو ڈپلومیٹک جو ہماری کور ہے جو ڈپلومیسی کو ڈیل کر رہی ہے، ان کے لیے اگر آپ کوئی ٹپ ہوگی تو وہ کیا ہوگی؟ میرا خیال ہے سب سے اہم چیز اس وقت یہ ہے کہ ایک آواز سے بات کی جائے. ٹھیک. بہت ساری آوازیں ہیں اس وقت، تو پالیسی تو صرف ایک ہی آواز سے ہونی چاہیے. میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہت ضروری ہے، بیکاز اس وقت بہت ہی ایک ڈیلیکیٹ فیز ہے ہمارے خطے میں. تو میں تو کہتی ہوں جتنا کم آپ بولیں اتنا ہی بہتر ہوگا، جب تک صورتحال ایک خاص موڑ پہ نہیں بیٹھتی. لیکن جو ڈپلومیسی بیہائنڈ دی سینز ہو رہی ہے، جو اصل ڈپلومیسی ہو رہی ہے، دیکھیں ڈپلومیسی صرف پریس کانفرنس جو کہ پاکستان میں دی جاتی ہے اس کے ذریعے نہیں ہوتی. ڈپلومیسی تو اور ملکوں کے ساتھ ہوتی ہے. مگر یہاں تو یہ تصور ہے کہ جب تک اگر آپ بولیں گے نہیں آپ کی پرفارمنس نظر نہیں آئے گی. تو ہم تو پرفارمنس دکھانے کے لیے اور بڑکے مارتے ہیں، اور اسی وجہ سے پریس کانفرنسز اور ہر روز بیانات آپ کو نظر آتے ہیں. جی تو اس سے تو فائدے کے بجائے نقصان، یہ تو کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے ڈپلومیسی کے اندر جو بھی اگر آپ چیزیں دیکھیں. جی ڈپلومیسی اور ملکوں کے ساتھ کی جاتی ہے، اپنے لوگوں کے ساتھ نہیں کی جاتی. وہ تو ہپوکریسی کرتے ہیں. سلیم صافی صاحب، ڈاکٹر ملیحہ لودھی صاحبہ، احمد رشید صاحب، تمام مہمانوں کا بہت شکریہ. اس پروگرام میں انشاءاللہ اگلے ہفتے دوبارہ اسی وقت ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.